पैकेज देने का मकसद आवाम की खिदमत होता है, हुकूमत का काम है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा शाह अवैस नौरानी साहब, जो कि वारिस हैं उस जमीयत उलमा पाकिस्तान की जो अल्लामा शाह अहमद नौरानी की थी, जिसका कराची और हैदराबाद में हमने देखा कि इंतखाबात में खास रोल हुआ करता था, एक खास होल्ड हुआ करता था। और हमने देखा कि ऐवान बाला की नुमाइंदगी हो या ऐवान ज़ेरी की नुमाइंदगी हो, हर जगह जो है अल्लामा शाह अहमद नौरानी के नुमाइंदे किसी न किसी सूरत में मौजूद होते थे। फिर वक्त गुजरता गया, हमने देखा कि कराची में जिस तरीके से एक सियासत तब्दील हुई तो जमीयत उलमा पाकिस्तान का यहाँ से असर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। अब ये जमात जो है वो अल्लामा शाह अहमद नौरानी के फर्जंद अल्लामा अवैस नौरानी चला रहे हैं। हमने देखा कि वो खबरों में उस वक्त आए कि जब बलूचिस्तान में पीडीएम की एक मूवमेंट के दौरान, पीडीएम के एक जलसे के दौरान उनकी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हुए कि जो काबिल एतराज़ थे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से लोगों ने उसके ऊपर सवालात उठाए। हमने उनका इंटरव्यू तो करना ही था, हमने उनसे बात भी करनी थी कि कराची के मामलात, कराची के मसाइल और ख़ास तौर पर उनकी लेगेसी, उनकी विरासत जो है उसका क्या होगा, पार्टी को आगे लेकर कैसे चलेंगे। लेकिन एक ही मौका आया है तो इसी मौके पे शुरू बलूचिस्तान से करेंगे और बात पाकिस्तान की सियासत और कराची की सियासत के तमाम मौज़ूआत की गिरदी घूमेगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, आप एक दीनी रहनुमा है, एक मजहबी रहनुमा के मुंह से कोई अल्फाज इस तरीके से निकल जाएं तो आपको लगता नहीं है कि सोसाइटी की तरफ से जो पकड़ आपकी हो रही है वो दुरुस्त है? क्योंकि लोग तवक्का ये करते हैं कि दीनी आदमी को सोच समझ के और नाप तोल के गुफ्तगू करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज मौजूद किया और आपके चैनल की तवज्जुह से जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब भी दूंगा। ज़ाहिर है बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त फरमाया आपने, मगर अगर वो उसको तकरीर को अगर आप नोट करें तो उसके 2-3 मिनट पहले देखें तो काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, ओवर क्राउडेड था और मैंने जहाँ से शुरू करना था वो पॉइंट मेरा रह गया, सूबाई खुद मुख्तारी का और इस NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट और ये सारी चीज़ें मैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा था। मगर बहरहाल वो एक स्लिप ऑफ टंग मुझसे हुआ और मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान और बड़ा इंसान वही है जो उठ के खड़ा और कहे कि ये गलती है और इस पर माजरत करनी चाहिए बिल्कुल। और इससे पहले भी कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है छोटी वगैरह भी ज़िंदगी में कहीं हो जाए कोताही तो इंसान को खुद खड़े होकर उस पर माजरत करनी चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या कौमी सतह पे कोई चीज़ हो। सबसे अच्छी बात ये है कि इंसान को खुद खड़े होकर उस पर माजरत करनी चाहिए और मैंने उस पर कहा है कि जी मेरे से ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है और मैं असल इशू था जिस तरफ मैं जाना चाहता था वो बैक फुट पे चला गया और एकदम ये इस पर इंटरेक्शन हो गई इस चीज़ की। अच्छा शाह साहब, आप अल्लामा साजिद मीर के साथ उस तकरीब से निकल, असल में मैं विटनेस हूँ सारी चीज़ का, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने आपकी तकरीर भी सुनी और मैंने वो सारा आपका मामला भी देखा कि जब स्टेज के अकब में शोर हो रहा था तो आपने 2-3 दफ़ा कहा कि ज़रा खामोश हो जाइए और उसके बाद सबसे पहली तकरीर भी आपकी थी, जलसा ज़ाहिर के शुरू हुआ था, उसके फौरी बाद आप अल्लामा साजिद मीर के साथ निकल गए। लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पर विटनेस की, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आप तस्करा करूँ कि जो रहनुमा थे, जब आपने कहा कि हमें जो है वो आज़ाद बलूचिस्तान रियासत चाहिए, हम उसका मुतालबा करते हैं, तो मैंने ये देखा था कि वहाँ जो PDM के रहनुमा थे उन सबके चेहरों के ऊपर एक हैरत सी आई और उन्होंने एक रिएक्शन सा दिया। लेकिन आप नहीं समझते कि उन सबकी ज्यादती है कि उन्होंने बाद में इसकी वजाहत करना पसंद नहीं की और आपको जो है वो इस मंजदार में छोड़कर अपनी अपनी तकरीर करके निकल गए? बाखुदा अगर कोई असल में एक तो फ़ोन जैम से अगर कोई मुझे उस वक्त बता देता तो मैं वहीं स्टेज पे खड़े हुए कहता कि ये मेरे से जो मिस्टेक हुई है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है, मैं इस पर माजरत चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर उन्होंने ऐसा कोई किसी का रवैया है तो मैं नहीं समझता। आज आप देख लीजिए, मैं तो समझता हूँ कि तमाम PDM की जमातों ने उस पर ये पूरा भरपूर तरीके से दिफा किया है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात की थी मैंने। खुदा न खासा आप खुद सोचें, मेरे क्रेडेंशियल्स देख लीजिए और बैकग्राउंड देख लीजिए, मैं जिस शहर में पला बड़ा हूँ मैं वहाँ पे एक जंग लड़ता आया हूँ और मैं उसको कंडेम करता रहा हूँ। तो मैं अल्लाह ना करे कभी इस किस्म की अगर गुफ्तगू मेरे जहन में या मेरे ख्यालात में या मेरे दिल और दिमाग में भी हो तो अल्लाह ताला उस दिन हमें पाकिस्तान के लिए अगर हम इस तरह सोचें तो बेहतर है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से ही उठा ले, बेहतर यही होगा हमारे लिए। अच्छा शाह साहब, अब थोड़ा सा आ जाते हैं, ये वाकया एक हुआ उसके ऊपर आपकी माजरत तकरीबन हर जगह ही आ गई है, उसको कबूल करना और ना कबूल करना जाहिर है कि ये आवाम का काम है। ना कबूल करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है और इसमें मतलब कोई ऐसा खुदा ना खास्ता आपने कोई तलवार लेकर नहीं निकल आए थे। थोड़ा सा आ जाते हैं दीगर तरफ। एक मामला ये है कि रियासत मदीना का ख्वाब
آپ کے والد صاحب کی اگر زندگی دیکھی جائے تو عملی طور پر انہوں نے اسی کی جدوجہد کی، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم ہفتہ عشق رسول نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے. ایک ایسا وزیر اعظم کے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہو کہ جو آپ کے والد صاحب کا بنیادی نعرہ تھا، جو آپ کی پوری پارٹی کا، آپ کی پوری تحریک کا، پوری سیاسی جدوجہد کا، پوری سماجی جدوجہد کا، پوری مذہبی جدوجہد کا بنیادی نقطہ تھا، وہ نقطہ اگر کوئی اور لے کر آ جاتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ تو کبھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے، کبھی پی ڈی ایم میں کھڑے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کے نظریات سے دور ہٹ رہے ہیں؟ بھائی، نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کا سلوگن میرے والد صاحب نے اس ملک میں سلوگن دیا، دستور اور منشور کا حصہ بنایا، اس کو جماعت کے مینیفیسٹو کا حصہ بنا، اور لوگ آج پتہ نہیں کہاں کہاں سے مینیفیسٹوز لے کے آتے ہیں. انہوں نے تو یہ ان 2 لائنوں پہ اپنا مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے منشور کے اوپر پوری عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دور کی حکومت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ لگا کے اور اس کے پیچھے اس کے عزائم کیا ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی بینائی کا صحیح چیک اپ کرانا چاہیے. اس ملک میں جب سے 25 جولائی کے انتخابات ہوئے ہیں، آپ اس کو نوٹس کر لیجئے کس طریقے سے اس ملک کے لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے. 25 جولائی کے جعلی انتخابات ہوئے، چلیں الیکشن جعلی ہوئے، جعلی حکومت بنی، ہم سب چیزیں ایک اپنی طرف. عدل اور انصاف کا معیار اس ملک میں بدلا نہیں بنا. تاخیر انصاف کے اندر جتنی تاخیر اس ملک میں انصاف کی ہے، ظلم نہیں ہے. اگر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ان کو کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ موٹر وے پہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے ملزم کہاں ہیں آج؟ ان کو سزائیں کیوں نہیں ملی اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی ان کے اندر؟ اس کی بعد بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، خودکشیاں، بچوں کو اپنے بیچ رہے لوگ، کہاں جائیں لوگ؟ ادویات، کوئی ایسا سیکٹر نہیں بچا اس 2.5 سال کے اندر میں آپ اس میں عدل اور انصاف قائم کر سکے ہوں. اگر ان چیزوں پہ آپ عدل اور انصاف قائم نہیں کیا تو 2.5 سال تک آپ ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے رہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو ترجیحات ہیں پہلے ان پہ عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ریاست مدینہ کے اندر آپ آپ کے دشمن اگر کوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے. یہاں تو عالم ایک ہو کا عالم ہے، یہاں پہ تو ایک جبر کی پوزیشن ہے اور حالات آپ کے سامنے موجود ہیں. کس قسم کا رویہ گورنمنٹ کا ہے تو یہ نعرہ لگا کے اور اس کی عکس میں اور اس کی پیچھے آپ کسی اور قسم کے آپ کے خیالات ہوں تو غلط ہے. اگر ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو پھر میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ملک کا ایک مڈل کلاس کا بچہ برطانیہ میں پیدا ہوا، اس نے انتخابات میں حصہ لیا، تو کہاں جا کے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور پاکستانی کیوں جا کے ایک ایسے شخص کو سپورٹ کری جو پاکستان کے نظریے کے خلاف تھا، پاکستان کی آزادی کے خلاف تھا؟ کیا میر صادق جو لندن کا تھا ہمارا حق نہیں بنتا تھا اس کو سپورٹ کرنا؟ کیا عمران خان صاحب کے فرائض میں سے یہ نہیں تھا؟ کیا یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے اندر قابلیت والے نوجوان موجود نہیں ہیں جو کیبنٹ کے اندر آپ امپورٹڈ مال لا کے بٹھائے جا گئے؟ کیوں اسد عمر میں کیا خامی ہے کہ اس کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ ایک امپورٹڈ آئی ایم ایف کا ذاتی نمائندہ، آئی ایم ایف کی تنخواہ دار ملازم حفیظ شیخ ہے، اس کو لا کے بٹھایا گیا؟ کیوں بٹھایا جا رہا ہے باہر سے لوگوں کو لا کے بٹھایا؟ کون ہے زلفی بخاری؟ کیوں لا کے بٹھایا ہے اس کو؟ کیا کنٹریبیوشن ہے اس کا پاکستان کے لیے؟ کیوں پاکستان میں لوگ موجود نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں ایسے نظریاتی اور بہترین لوگ موجود ہیں جو آج کابینہ میں ہونے چاہیے تھے اور وہ نہیں ہیں آج. تو سلوگن لگا کر اور اس کے عکس میں آپ کوئی اور کام کریں، یہ قابل قبول نہیں ہوتا اس طریقے سے. میں ایک سیاست سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. میری کوئی ذاتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی یا دشمنی تھوڑی خدا نہ خواستہ. مگر آپ دیکھیں نا کتنی افسوس کی بات ہے، کابینہ میں 70% لوگ امپورٹڈ مال ہے. کیوں ہے؟ الیکٹیبلز ہیں. الیکٹیبلز کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکٹ ہو کے ہیں تو آپ الیکٹیبلز کو لا کے بٹھائیں نا، سلیکٹیبلز کو کیوں لا کے بٹھاتے ہیں آپ؟ اور غلط طریقے کار ہے نا، مینجمنٹ نہیں ہے. اس ملک کے اندر آئینی بحران ہے، ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو بحران ہے. ہر سارے پورے پاکستان کے معاشی مافیا
جو اقتصادی مافیا وہ آپ کے اطراف اور ارد گرد میں بیٹھی ہے، آپ ان کا حساب کر نہیں سکتے. ہر 2 دن کے بعد آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نواز شریف کو لے کے آ رہا ہوں، میں خود جاؤں گا لندن، میں اس کو لے کے آؤں گا. بھائی پہلے آپ نے اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی نصیر اللہ بابر کے ساتھ جا کر برطانیہ میں کہ میں الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے واپس لے کے آؤں گا، اس کو سزا دوں گا. اس کو تو آپ لا نہیں سکے. آپ 3 بار الیکٹڈ وزیر اعظم کو وہاں یہاں لے کے گئے. ارے یار آپ نے جانے کیوں دیا بھائی ان کو؟ اچھا اویس صاحب، آپ کا بنیادی اختلاف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ کوئی نظریاتی اختلاف ہے یا جس طرح سے سب تحریک انصاف کے خلاف ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن میں ہر بندے کا ایک اسٹیک ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا اسٹیک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں. نون لیگ کا اپنا اسٹیک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں حکومت مل جانی چاہیے. تو ہر فرد کا اسٹیک ہے پی ڈی ایم کے اندر. آپ کا کیا اسٹیک ہے؟ میرا اسٹیک یہ ہے کہ ملک کے اندر جعلی انتخابات ہوئے ہیں اور یہ جعلی اسمبلی بنائی گئی ہے. یہ میرٹ کے اوپر نہیں بنی ہے، اس کی میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. پولنگ جو فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، بکسے چوری ہوئے. رات شام 5 بجے جو الیکشن ختم ہوا ہے اس کے بعد جو نتائج 1 ہفتے اور 5 6 دن کے بعد رد و بدل کی گئی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو R45 فارم لوگوں کو پرچے کے اوپر، خالی پرچے کے اوپر دیے، اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں اس RTS سسٹم کو کنڈیم کرتا ہوں جو اسی دن کیوں خراب کیا گیا. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو انہوں نے RTS سسٹم خراب کر کے اس ملک کے اندر ایک الیکشن جو کہ چوری کیا گیا اور اس کے اوپر حکومت بنائی گئی، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میرا کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں وہ ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کے کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میرے اختلاف ضرور ہوگا، مگر بہرحال کوئی ایسی خدا نہ خواستہ لڑائی تھوڑی ہے کہ میں کوئی ان کے ساتھ دشمنی ہے میری. ان کا میں اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں اور دلائل کی اور دلیل کی بنیاد پہ ان سے گفتگو کروں گا. میں کوئی پرسنل ایجیٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے میری. اچھا شاہ صاحب، میں ایک بریک لیتا ہوں، آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں. شاہ اویس نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما علامہ شاہ اویس نورانی صاحب. ان سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر پی ڈی ایم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اچھا شاہ صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا. میں بلوچستان کے جلسے میں تھا، میں نے دیکھا کہ تقریر سب سے پہلے آپ نے کی اور آپ جب شروع ہوئے تو آپ نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی. آپ نے یہ بات بھی کی کہ بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں پسماندگی ہے، یہاں غربت ہے. پھر آپ سے لے کے آخری تقریر سے مراد مولانا فضل الرحمان تک ہر فرد نے بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کی. کراچی کے جلسے میں بھی میں خود موجود تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کراچی کے اندر آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ایک اتحادی ہونے کی وجہ سے NRO دیا. اور NRO سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے سندھ کے حقوق کے حوالے سے، کراچی کے حقوق کے حوالے سے اور کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گندے پانی کے جوہر اور نلکوں میں پانی کا نہ آنا اور جو بہت سارے مسائل ہیں ساروں کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. آپ سمیت کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے کراچی کے اوپر بالکل بات کی ہے. میں نے کراچی کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ میں نے کہا 50,000 لوگوں کا جو قاتل تھا اس نے اس قوم کی حالت یہ کر دی کہ قلم چھین کر کلیشنکوف کا کلچر دے کے گیا. کیوں نہیں کری؟ میں نے سب سے پہلے کی ہے. جب بھی اس ملک کے اندر میں آپ کو وتھ ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہوں، جب صوبے پاکستان کو الگ کرنے کی، کراچی کو الگ کرنے کی گفتگو کی گئی، میں نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کی گواہ کراچی کی پوری جماعتیں، سندھ کی پوری جماعتیں موجود ہیں. 5 APCیاں میرے گھر پہ تقریباً، جس میں ہر طبقے کے، ہر معاشرے کے لوگ موجود تھے، ہر سول سوسائٹی کا شخص موجود تھا. ادیب تھے، شاعر ادیب تھے، لائرز تھے، NGOs تھیں، جماعتیں موجود تھیں جہاں پہ میں نے ان کو کنڈیم کیا. کراچی کے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا انوائرمنٹ بالکل چینج کر دیا گیا ہے. کراچی کو ایک ایسے ماحول میں ڈاکے بٹھا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں اب تنگ آ چکے ہیں. 26 سال جن لوگوں نے اس ملک، اس صوبے کے اندر حکمرانی کری ہے، جس شہر کے اندر حکمرانی کی گئی ہے، 44 MPA، 22 MNA، 1 قاتل گورنر، آپ کا راج میئر، آپ کا ڈاکٹر فاروق ستار، اور پھر آپ کہیں کہ مجھے حقوق نہیں ملے اور کراچی کا نوجوان جو ہے وہ بے یار و مددگار گھومے اور وہ ہاتھ میں اس کے بجائے کتابیں ہوں، وہ کلاشنکوف ہو، موبائل چھیننے میں لگا دیا ہو. اس کی ساری توجہ جو علم کی جو فوقیت تھی اس کو حاصل کرنے میں دینی چاہیے تھی، اس کو لگا کے کرمنل بنا دیا ہو. کراچی کے ساتھ تو ظلم کیا گیا ہے اور جبر کیا گیا ہے. آپریشنز پہ آپریشنز کر کے کراچی کی مخلوق کو تباہ کر دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں آج کراچی کی آپریشنز کر کے جو تباہی الطاف حسین نے پھیری ہے، اس کا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آج کراچی شہر کے اندر لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں؟
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپریشنز میں جو لوگ مارے گئے وہ کون لوگ تھے؟ کنہوں نے ان لوگوں کو مروایا؟ کنہوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے مروایا؟ انہوں نے خود اپنی لسٹیں دے کے اپنے لڑکوں کو مروایا۔ کیوں کرا انہوں نے ظلم یہ اتنا؟ میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، ڈومیسائل کا سسٹم تباہ کیا انہوں نے۔ یہ دیکھیں ایک یہ بڑی لمبی اور طویل بحث ہے۔ پانی، آپ سوچیں جو شہر اس ملک کو چلاتا ہے اس کا نوجوان گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کا گٹر پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر میں پانی نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ وہ پوری زندگی محنت کر کے اپنی بھاگ دوڑ زندگی بھر کی کمائی ماں باپ لگا کے اس کو پڑھاتے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ لمبے مسائل ہیں، مگر اور میں یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے تو میں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، بالکل ہے۔ بہت بڑا ایک خلا ہے کہ آپ کو جتنی گورنمنٹ ملی ہے آپ نے قومی مسائل پہ، عوامی مسائل کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے سکے جس طرح آپ کو دینی چاہیے تھی۔ مگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کریں، نہیں مگر پھر بھائی بات یہی آ جاتی ہے کہ فیئر الیکشن کیوں نہیں ہوتے؟ جو عوامی نمائندے آئیں، دیکھیں میں الطاف حسین کے بھی ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے اندر بہت سارے قابل ترین لڑکے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ موجود ہیں جو نظریاتی پاکستان کے حامی لوگ ہیں، مگر ان کو یوٹیلائز اور مس یوز اور ابیوز کیا گیا۔ آج وہ لوگ کمائی میں لگ گئے، انہوں نے اپنی مڈل کلاس کی جو جماعت کہلانے کی انہوں نے کوشش کی تھی وہ نہیں نکلی۔ مڈل کلاس کی جماعت جمعیت علماء پاکستان تھی جس نے حزب اختلاف کا صوبائی اسمبلی کے اندر رول پلے کیا، اور قائد حزب اختلاف پروفیسر شاہ فرید اللہ وہاں پہ موجود رہے۔ وہ مڈل کلاس تھی، علامہ اظہری صاحب مڈل کلاس تھی، ایم پی اے جو تھے اور ایم این ایز تھے وہ 24 گھنٹے عوام الناس کے لیے اویلیبل ہوتے تھے۔ انہوں نے نہ بنگلے بنائے، نہ اپنی جائیدادیں بنائیں، نہ انہوں نے اپنے محلات بنائے، نہ اپنے کاروبار کیے۔ خالصتاً مڈل کلاس جماعت جمعیت علماء پاکستان نے قومی دائرے میں رہ کر عوام الناس کی خدمت کی۔ مگر آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ زبان کا نعرہ لگائیں، لوگوں میں نسل اور رنگ کی تفریق پیدا کریں، قومیت کے نعرے لگا کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، تو پھر حال یہی معاشرے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا شاہ صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کامیاب ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ حکومت میں کچھ بوکھلاہٹ آپ کو دکھ رہی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس جلسہ برائے جلسہ ہو رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا بھائی جلسہ وغیرہ جلسہ ہے، یہ ایک بہت سیریس تحریک ہے، اور اس تحریک کے اندر جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کمٹمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے اب تک۔ ظاہر ہے اس کو توڑنے کے لیے کھیل بھی کھیلا جائے گا اور اس کے مد مقابل چیزیں بھی کھڑی کری جائیں گی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اب جماعتیں آپ فیوچر میں ابھی تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے 2-3 ہفتے کے اندر 2-3 پارٹیز کھڑی کری جائیں گی۔ ہم بھی تحریک چلا رہے ہیں پاکستان میں بے روزگاری کے لیے، حکومت کرپٹ ہو گئی، تاکہ ایک ڈس بیلنس ہو۔ مگر اسٹیٹ جن کے پاس ہے، اسٹیک جن لوگوں کے پاس ہے، اور نیشنل لیول کی جو پالیٹکس میں اسٹریم رہے گی وہ اسی دائرہ کار میں رہے گی۔ اب میں آپ سے ایک اس کے اوپر یہ ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کا چارٹر اب آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے، ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ خیر سے اس کے چارٹر بھی تیار ہو جائے گا، الیکشن ریفارمز کا طریقہ کار بھی تیار ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی دیکھیں بھائی، ہمیں تو ہر حال میں میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ کی طرف جانا پڑے گا، اس کے بغیر اس ملک کا گزارا نہیں۔ کس سے ڈائیلاگ کریں گے؟ جو ڈائیلاگ جس سے کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں، وہ تو داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے ایسی کی تیسی کر دوں۔ وہ کیا ڈائیلاگ، اس کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کیسے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ مٹیریل ہے گورنمنٹ کا کام تو ریزسٹ کرنا ہے بھائی، لوگوں سے ملنا ہے، بات کرنا ہے، انگیج رکھنا ہے، ان سے بات کریں، بیٹھیں۔ کہتے ہیں آپ لوگ این آر او مانگتے ہیں، خیر آپ تو نہیں مانگتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے این آر او مانگتے ہیں، ان کو این آر او نہیں دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی بیچارے میں کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی کو این آر او دے۔ وہ بیچارہ خود کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، وہ تو بیچارہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا کسی کی اجازت کے بغیر، وہ کیا کسی کو این آر او دے گا؟ وہ بے بس آدمی ہے بیچارہ۔ اور آپ دیکھیے گا جب یہ اپنے منصب سے چھوڑ کے خود جائیں گے، ہم نہیں گرائیں گے، یہ خود اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اپنے منصب کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ہوگا ضرور، اس لیے کیونکہ ملک فریش، فیئر، فری اور الیکشن مانگتا ہے، یہ پالیسی نہیں چل سکتی۔ جس حکومت میں، آپ کی طرف آتا ہوں جی
میں ایک بریک لیتا ہوں ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. شاہ اویس نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی پارٹی کی اپنی کیا سٹینڈنگ ہے کراچی کے اندر اور پھر پورے پاکستان میں, اس کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر ٹرانزٹ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ اویس نورانی صاحب, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء پاکستان کے بھی رہنما ہیں. شاہ صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ایک بڑا اثر تھا کراچی میں اور خاص طور پر حیدرآباد میں. آپ کے والد صاحب مرحوم جب تک حیات تھے تو اس وقت تک ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء پاکستان کا ووٹ جو ہے کھمبا ووٹ تھا ایک. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات جو ابھی ہوئے 2018 میں, آپ کی جو سائیڈ کا ووٹ بینک تھا وہ چلا گیا تحریک لبیک میں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کو چینلائز نہیں کر سکے آپ لوگ, خاص طور پر اگر جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم کی بات کی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک نوجوان ہیں, آپ کی قیادت میں ایک تبدیلی آنی چاہیے تھی, اور بجائے اس کے کہ آپ کے ہم خیال ووٹ جو ہے کسی اور کو جاتا وہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا؟ جمعیت علماء پاکستان ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس وطن عزیز میں مسلح جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتی. نظریات کے اختلاف اگر کسی کے ساتھ ہوں تو وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے, مگر طریقہ کار میں اور نظام زندگی کو چلانے میں اور جماعت کے نظام کو چلانے میں اگر کوئی اختلاف رائے تو اس میں بہتر یہ کہ انسان اپنی راہ دوسری طرف رکھے. مگر آپ نے یہ فرمایا کہ ووٹ بینک آپ نے اپنا کلیکٹیو نہیں ہو سکا, یہ آپ کی بات اپنی جگہ شاید درست ہو اگر آپ کی یہ رائے ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء پاکستان نے اپنی جو امیدوار کھڑے کیے تھے تمام اگر آپ کلیکٹیو کر لیں ہر سیٹ کے اوپر, تو سیٹ پہ جو شخص جو ہارے ہیں اگر وہ جمعیت علماء پاکستان کے امیدوار وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ جیت چکے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو 2013 کی مثال دے دیتا ہوں. میں پہلی دفعہ الیکشن میں کھڑا ہوا 256 سے. آفیشلی میں نے 26,000 کچھ ووٹ لیے, ان آفیشیل میں نے تقریباً 35 سے 38,000 ووٹ لیے. مگر ایک سیٹ پہ ڈاکٹر فاروق ستار جہاں کھڑے ہوئے, اگر میں نہیں کھڑا ہوتا تو پیپلز پارٹی کی جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کھڑے وہ جیت چکے ہوتے. مگر میں نے وہاں 17,000 16,000 ووٹ لیے اور میں نے ان کو وہاں وہ کٹ آف کیا. تو یہ چیزیں کاؤنٹیبل ہیں. ووٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ موجود ہے, مگر بات یہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آج کے دور میں فائنینس کے بغیر جماعت کو چلانا اٹس امپاسبل. جو دیکھیں کلیئر چیز ہونی چاہیے, جب آپ لوگوں کو جو چیزیں مہیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اربوں اور کھربوں روپے جماعتوں کو چلانے میں لگائیں. ہمارے تو اشتہارات ٹی وی پہ اس طرح نہیں چلتے جس طرح دوسری جماعتوں کے چلتے ہیں. ہمارا ایک نظام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارا ورکر جو ہے وہ پیڈ ورکر نہیں ہے دوسری جماعتوں کی طرح. ہمارے پاس وظیفے کا سسٹم نظام نہیں ہے. خالصتاً ہمارے جو کارکن ہیں جو آج بھی اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہے مضبوطی طور پہ نظریے کے ساتھ, وہ کبھی پیڈ ورکر نہیں ہے, مخلصانہ اس کی جدوجہد ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے تو اس پرچم کے سائے تلے ہم لپٹ کر اس دنیا سے رخصت ہوں. یہ اس کا نظریہ ہے, اس کی جدوجہد ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ اس ملک میں ہو. تو ظاہر ہے اس میں تھوڑی ڈفرینسز آئے ہیں, کمزوری بالکل ہوگی, مگر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد بھی کارکن کی پوزیشن اپنی طرح موجود ہے. لیک آف کمیونیکیشن یا ایڈمنسٹریٹولی مس مینجمنٹ ضرور موجود ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ آپ ایک جوان خون تھے, آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے والد کی وراثت کو لے کر چلتے اور اس جماعت کو کہ جو کراچی حیدرآباد میں ایک بڑا مقام رکھتی تھی. دیکھیں نا, جمعیت علماء پاکستان کے بعد اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصے کے لیے اگر کہیں کا گیپ آیا تو اس گیپ کو جو ہے ایم کیو ایم نے بذریعہ طاقت فل کیا. لیکن اگر پارلیمانی طور پر دیکھا جائے کہ پرامن طور پر اگر کوئی منتخب ہوتا رہا کراچی سے تو وہ جے یو پی تھی. تو یہ ساری ذمہ داری آپ کی نہیں بنتی کہ آپ ایک نوجوان ہیں, آپ کے والد کی وراثت ہے, اس کی شان و شوکت کو بڑھایا جائے, پھر اس کے لیے پھر جتنی محنت کرنے پڑے کی جائے؟ میں اس بات سے آپ کی اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے اسپیس پورا کیا ہے. میں اس پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. کلاشنکوف سے چھین لیا ایسے کہہ لیں آپ؟ کیوں چھین لیا؟ چھنوایا گیا. آپ یہ پوری بات کریں نا, چھینا نہیں گیا, چھنوایا گیا ہم سے. آپ ہمارے میرٹ کو روندا گیا عصبیت اور لسانیت کے نام پہ. ایک واقعہ جو 8 اپریل کا یا 12 ایسی کچھ اپریل کا ہے, بشرا زیدی کے نام پر جو اس شہر کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی اور وہ آج تک کھیلی جا رہی ہے, وہاں سے شروع کریں. بشرا زیدی کے نام پہ جن لوگوں نے سیاست کری, جنہوں نے اس شہر کے اندر عصبیت اور لسانیت کا کھیل کھیلا اور
کالج اور یونیورسٹیز کے اندر طلباء کو اور یونینز کو اسلحہ فراہم کیا اور پورا ایک فکری اور علمی قتل کیا گیا اس شہر کے میرٹھ کا. جو اردو سپیکنگ پاکستان میں کہیں بھی چلا جاتا تھا وہ فخر سے اس کا سر بلند ہوتا تھا. لوگ اس کی عزت اور احترام اور تکریم کے لیے دروازے کھولتے تھے کہ کراچی سے جو نوجوان آیا, کراچی سے ایک پروفیسر آیا, کراچی سے ایک ڈاکٹر آیا, کراچی سے ایک قابل ترین انجینئر آیا, کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے تھے. آج اگر آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں اور ان کو پتہ ہو آپ کراچی سے ہیں, 2 دفعہ آپ کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے. اس کا قدغن کون اس کو کلیئر کرے گا جو انہوں نے قاتل بنا دیا اس شہر کے لوگوں کو؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور آج جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا بی ٹیم نہیں بن کے بیٹھے؟ کیا وہ لندن سے رابطے میں نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ 22 اگست کے بعد بالکل تعلق ہے ان کا. کیسے تعلق نہیں ہے ان کا؟ کیا وہ واٹر مافیا کے نیچے انڈر نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وسیم اختر ایک جھوٹا اور منافق آدمی کیا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اور پورا کا پورا پیکج ہڑپ کر جائے اور شہر کو نہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہے ایسی بات تو پھر مصطفیٰ کمال جو سوالات ہیں اس پہ جواب دیا جائے. مصطفیٰ کمال جو سوالات اٹھا رہے ہیں آج بحیثیت ایک سابق میئر, وہ ان سوالات کو 100% میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ سوالات کہاں ہیں. اس کی بات بالکل درست ہے مصطفیٰ کمال کی کہ شہر کے اندر ملک کے اندر تو ایڈمنسٹریٹو بحران ہے ہی, مگر میئر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بحران ہے اس کے اندر؟ تو میئر کے پاس پورا بجٹ موجود ہے اور یہ کراچی کو ڈسٹرب جان بوجھ کے کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کراچی میں جتنے لوگ ابھی پکڑے گئے تھے اس 3-4 سال کے عرصے میں, 5 سال کے عرصے میں, ان کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے. پھر کرائم ریٹ ہائی ہو گیا, پھر اغوا برائے تران, پھر اس کے بعد کرائم ریٹ دوبارہ, آج کل موبائل فونز پھر دوبارہ چھیننا شروع ہو گئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ پھر شروع ہو گئی ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک اپنا مولانا عادل خان صاحب کو ان کو شہید کر دیا گیا. یعنی کیوں ایک 25 سال میں ایک آدمی تیار ہوتا ہے, علم کا جزیرہ بنتا ہے, سمندر بنتا ہے, اور اس طریقے سے لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں. کسی بھی ہر مسلک کا شخص, ہر علمیت کا زیور پہننے والا شخص, اس کے ساتھ اگر یہ ظلم ہوگا تو شہر کا ہی نقصان ہوگا. علم کا شہر تھا, تعلیم کا شہر تھا, اس کو کہاں انہوں نے بنا کے کر دیا؟ لوگوں کو کرائم بنا دی, کرمنل بنا دیا ان لوگوں نے. نوجوانوں کے ہاتھ سے قلم چھین کر, میں بارہا کہتا ہوں, ان کو کلاشنکوف کا کلچر دے دیا. یہ ظلم کیا ہے. اور پھر مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے 30 سال اس پولیٹیکل ایکسرسائز میں لوز کیا, حاصل کچھ نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو لے کے آئیں گے اور شاید ہم کچھ حاصل کر جائیں گے اور ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا. نہیں ہو سکا حاصل. تو نقصانات پورے شہر نے اٹھائے ہیں اور شہر اب بھی اٹھا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ ابھی پی ڈی ایم میں شامل ہیں, اس سے پہلے مجلس عمل کے اندر شامل تھے, تو آپ کا اپنا جو پارٹی کا تشخص ہے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس اتحاد کی جو ایک چکا چوند ہے اس میں دھندلا جاتا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ تو بہت اچھا ہو گیا, اس لیے کیونکہ دیکھیں متحدہ مجلس عمل جب بنی تھی میرے والد صاحب نے ہی اس فاؤنڈر تھے اس کے, اور وہ اس کی سربراہی بنے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس سیکرٹری جنرل تھے ان کے ساتھ, اور ان کی بڑی ظاہر ہے ان کے ساتھ نیاز بندی, دونوں کی محبت اور ادب اور کا احترام تھا, کیونکہ مفتی صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب نے کام بھی کیا, دونوں اکٹھے پارلیمنٹیرین رہے, اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے حصے کا کام اس ملک کو آئین دینے کا اور تمام دفعات کا سب چیز کام کیا انہوں نے. مگر اس وقت بھی میرے والد صاحب پہ فتوے لگے, آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, آپ تو اسلام سے خارج ہو گئے, آپ تو مسلک کے اہل سنت کے نمائندے ہی نہیں رہے. ہر قسم کے یہ دیکھیں نا, یہی تو سارا اس ملک کے اندر کولیپس ہے. یہ فریڈم آف اسپیچ تھوڑی ہے, اپنے ہی لوگوں نے ہمارے لگائے. آپ چلائیے اس کو, میں کسی چیز سے میرے پاس کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے. جو راز دل میں وہ تو الگ ہے, مگر میرے والد صاحب پہ فتوے لگے. او بھائی آپ نے دیوبندیوں سے ہاتھ ملا لیا, اہل حدیثوں سے ہاتھ ملا لیا, اہل تشیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور میرے والد صاحب کے الیکشن میں میرے ہی والد صاحب کے اپنے ہی لوگوں نے جو ان کے ہاتھ چومتے تھے ان کے خلاف کروڑوں روپیہ لگا کے ہمارے نمائندوں کو ہرایا گیا. ہمارے مخالف میں مد مقابل ایک تنظیم بنا کے اس کو کھڑا کیا گیا, اور 4-5 ہزار ووٹ لے کے انہوں نے ہمارے 13 کینڈیڈیٹوں کو ڈیمیج کیا تاکہ ہمارا راستہ روک سکے. آپ ہمارا راستہ روکتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. نظریے کو آپ ہمارے خرید نہیں سکتے, فروخت اس کو وہ بکنے کے لیے نہیں ہے, وہ انشاءاللہ قائم رہے گا. تو لیجیسی اپنی جگہ قائم رہتی ہے, لیجیسی ختم نہیں ہوتی. آپ ہمیں ختم کر کے کچھ نہیں کر سکتے, مگر تاریخ کے اوراقوں میں صف اول میں ہمارا نام سر فہرست میں رہے گا.
اچھا اویس صاحب، بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہے میرا پروگرام، آخری چیز کی طرف آ جائیں. پی ڈی ایم ایک تحریک کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہونی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نیگوسیشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی ہے، اور بات چیت کا راستہ بے شک عمران خان صاحب نے بند رکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کا دروازہ کھول کر آگے کی طرف چل رہے ہیں. کیا صورتحال، آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھیں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرے جو دادا حضور تھے جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بھی اس چیز سے دستبردار ہو جائیں گے ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ میرے دادا حضور مولانا عبدالعلیم سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس پوری تحریک کی صدارت کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں آپ گورنمنٹ میں ہوں، آپ اپوزیشن میں ہوں. اب 2020 ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آنے والا سال پاکستان کے لیے بہتری کا ہو. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آرم فورسز اسٹیبلشمنٹ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، دیٹ انکلوڈس گورنمنٹ، اپوزیشن، اور پاکستان کے بہترین اکانومسٹ، اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کے لیے ریفارم بنانے کے لیے یہ 4 لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اور ایک پاکستان کے لیے 5 سالہ پالیسی بنائی جائے جس میں پاکستان کی معاشی ترقی کا سب سے پہلا فارمولہ ادا کیا جائے، اور تمام چاروں اطراف کی جو محکمے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اکانومسٹ اور الیکشن کمیشن، ان کے حدود کا تعین کیا جائے، اور سب کا فوکس یہ ہو کہ ہم اب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اب کام کرنا ہے ریگارڈلیس آف اینی. میں نے آپ کو کہا نا، میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں، ہر پاکستانی اس وقت یہ چاہتا ہے. تھک گئے ہم لوگ. ہم 3 کمرے کے مکان میں رہتے تھے، چھتیں ٹپکتی تھیں ہماری. ہم نے اپنا اللہ کا لاکھ شکر گزارا کیا، اور پورا بچپن جوانی سب وہاں پہ نکالی ہے. سیڑھیاں ہماری ہلتی تھی گھر کی. آپ نے دیکھا، آپ کراچی میں رہتے تھے، اور خوش تھے ہم. اب بھی ہم خوش ہیں الحمدللہ، اپنے ملک میں رہ رہے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ. اور یہی عزت، یہ پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے، پاکستان نہیں ہے تو ہماری عزت. مگر اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ تمام احباب کو اب یہ سب چیپٹر بند کرنے چاہیے. پولیٹکس سے ہٹ کر معاشی بحران کو سب سے پہلے ٹھیک کیا جائے. اس ملک میں آٹے کی قلت خود پیدا کی جاتی ہے، چینی کی قلت، نان بائی ہڑتالوں پہ، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. لوگ ہسپتال میں نہیں جا کے علاج کرا سکتے، پرائیویٹ ہسپتال تو بہت دور کی بات ہے. آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، پیکیج دے کے، احساس کارڈ دے کے، اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، بند کر دیں. سیریس ہو کے سب بیٹھ جائیں اور اس ملک کو ایک پٹری پہ چلائیں. 3-4 سال محنت کریں گے تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. ورنہ یہ ملک کے خلاف ایک جو کھیل ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسی لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک ہے. اور یہ ہمارا ایک فخر ہے کہ ہم پاکستان جو ہے ایک ڈکلیئرڈ آفیشیل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. شاہ صاحب کنکلوڈ کیجئے گا، 30 سیکنڈ ہے آخری ہمارے پاس. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سب کو مل کے اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں ریکنسیلیشن کر کے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. چلیں، بہت شکریہ. شاہ اویس نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک لے آ دیجیے. اللہ حافظ.